बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद है बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और यकीनन हमें अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को हल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि ज़ाहिरी खूबसूरती जो है इंसान की बातनी खूबसूरती पर क्या असरात रखती है। अगर हम दौरे हाजिर की बात करें तो बदकिस्मती हम इसको कह सकते हैं कि हम अपनी बातनी खूबसूरती की बजाय हम अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को ज़्यादा उजागर करना चाहते हैं, ज़्यादा निखारना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि दौरे हाजिर में हमारा जो मुआशरा है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ का शिकार होते हमें दिखाई देती है, क्योंकि हम अपनी जो इनर हमारी खूबसूरती है, जो बातनी खूबसूरती है, उसका हम ख्याल नहीं करते, उस पर हम काम नहीं करते, उसकी तालीम हम हासिल नहीं करते, बल्कि जो हमारी बज़ाहिरी खूबसूरती होगी उसको निखारने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। नो डाउट कि हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो ज़ाहिरी तौर पे भी खूबसूरत लगे, लेकिन अगर हम दीन इस्लाम को मद्देनज़र रखें, दीन इस्लामी जो तालीमात है उनको देखें, तो जो हमारी बातनी खूबसूरती है, जो हमारा इखलाक है, जो हमारे रवैये हैं, वो हमें ज़ाहिरी तौर पर भी खूबसूरत बनाते हैं। जब आपका इखलाक अच्छा होता है, जब आपकी कहीं भी आप जाते हैं, आपकी पॉजिटिव आप वाइब्स क्रिएट करते हैं, तो उसके साथ साथ आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती भी निखरना शुरू हो जाती है। लोग आपकी मौजूदगी को पसंद करते हैं, आपकी बातों को पसंद करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को पसंद करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बातनी खूबसूरती है उस पे हम काम नहीं कर रहे, वो हमें बिगाड़ का शिकार होते दिखाई देती है। लेकिन ज़ाहिरी खूबसूरती पे हम लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हमें पसंद नहीं करते, हमारी कंपनी से उकता जाते हैं, हमारी बातों से उकता जाते हैं। उनको हमारे एक जो हमें ज़ाहिरी खूबसूरती दिखाई दे रही होती है, उसके बावजूद भी लोगों को हमारे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उनको सुकून, उनको तस्कीन नहीं मिल रही होती। क्यों? क्योंकि हमारी जो अंदर की खूबसूरती है, जो हमारी बातनी खूबसूरती है, उस पे कोई काम हम नहीं करते। हमारे रवैये इतने तल्ख से तल्ख तर होते जा रहे हैं कि कोई भी हमसे एक से दूसरी दफ़ा बात करना पसंद नहीं करता। तो शायद ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है और इस पे अमल करना, इस पे काम करने की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये तमाम चीज़ें शुरू होती हैं हमारी तालीम व तरबियत से। हमें तालीम व तरबियत के ज़रिए अपनी आवाम को, अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को आगाह करना, उनके अंदर शऊर बेदार करना है कि किस तरह आप अपनी बातनी खूबसूरती के ज़रिए अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को भी निखार सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह अपने मुआशरे के अंदर, अपने लोगों के अंदर, अपनी नौजवान नस्ल के अंदर ये शऊर बेदार किया जाए कि जो हमारी बातनी खूबसूरती है पहले उस पे काम किया जाए, उसके बाद अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती की तरफ आए, जो कि ऑटोमेटिकली निखरना शुरू हो जाती है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो
वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए अपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जहाँ हम बदलते मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं, खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो यकीनन इसके साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी का माहौल भी खुशगवार बनाना होगा। और वो तभी हो सकता है जब हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल को बेहतर तरीके से समझेंगे और उनको हल करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे और उनको बर वक्त अदा भी करेंगे। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपनी आज के मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जी आप माहिर तालीम है मिसबा शमीम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप ब्यूटिशियन हैं आसमा खान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सत्सुरा में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू। जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं तहमीना कौसर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। मिसबा साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। पहले तो बताएं, ज़ाहिरी खूबसूरती और बातनी खूबसूरती, इसमें फ़र्क क्या है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया सच टीवी का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके साथ शेयर करने का मौका दिया। जो आपका क्वेश्चन है कि इनर ब्यूटी, बातनी खूबसूरती और आउटर ब्यूटी जो आपका अपीयरेंस है, उसका दोनों में क्या डिफरेंस है? जी, देखिए, सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं तो डेफिनेटली उनकी पर्सनालिटी, उनकी ग्रूमिंग, उनकी ड्रेसिंग, वो आपको जो है अट्रैक्ट करती है। बातनी खूबसूरती तो आप बाद में जब गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ चलते हैं तो फिर पता चलती है। तो दोनों जो हैं वो बहुत ज़रूरी है और दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है, आप हेड टू बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, किसी की कंप्लेन कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी, वो आपकी ब्यूटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और इसी तरह के अगर आप अंदर से बहुत खूबसूरत हैं, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं, आप लोगों की वेल विशर हैं, लेकिन अगर आपका ऊपर से खुलिया इतना अजीब सा होगा और आपसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा, तो दोनों ही लाजिम है, दोनों को साथ लेकर चलना बहुत ज़्यादा और सिर्फ आज के दौर में नहीं, हमेशा से, हर कल्चर में, हर दौर में। आपने अभी इस्लाम का रेफरेंस दिया था, तो उस वक्त से आप देख लें कि अल्लाह ताला ने जो है लोगों को, मोमिनों को क्यों हूरों का जो है वो जिक्र किया और जन्नत की खूबसूरती का क्यों जिक्र किया है कि ब्यूटी जो है वो इंसान को अट्रैक्ट करती है, ना सिर्फ इंसान को, हर जानदार को। ब्यूटी का अल्लाह ताला ने जन्नत की खूबसूरती का जिक्र किया, हूरों की खूबसूरती का जिक्र किया, तो वो इसीलिए कि एक इंसान की फितरत है कि वो उससे फ़ौरन उसकी तरफ राग़िब होता है, उसकी तरफ माइल होता है। ठीक हो गया। आसमा साहिबा, औरत को बनाओ सिंगार करना, 16 सिंगार करना उसका एक बुनियादी हक भी है और यकीनन करना भी चाहिए, और दौर कदीम से वो खूबसूरत दिखना चाहती है और 16 सिंगार करते आ रही है। तो इस वक्त अगर हम बात करें दौर हाजिर की, तो क्या अब भी एक औरत को खूबसूरत दिखने के लिए 16 सिंगार करना उसके लिए ज़रूरी है, यानी कि बातनी खूबसूरती से ज़्यादा वो अपनी जो ज़ाहिरी खूबसूरती है उसको वैल्यू देती है? क्या कहती हैं? नहीं, मैं तो इसमें ये ऐड करूँगी जी कि देखें, जो ज़ाहिरी खूबसूरती है वो तो ठीक है, सारे अपने आप को ग्रूम करते हैं, ठीक है, मगर जब तक इनर में अगर आप पॉजिटिव नहीं होगे तो वो आपके फेस के ऊपर ही एक नेगेटिव वो वाइब्स आ रही होती हैं। सही, ऑटोमेटिकली बंदा दूर होता जा रहा होता है जो सामने वाला होता है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आपकी इनर की ब्यूटी होनी चाहिए, आप पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के साथ गलत सलूक, मेरे ख्याल में थिंकिंग भी नहीं गलत होनी चाहिए। तो वो फिर होता ही है कि ऑटोमेटिकली वो आपके, अगर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मेक ओवर किया हुआ, आपकी ड्रेसिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मगर जब आप किसी के साथ बात करने लगते हो तो मेरा ख्याल है कि उससे इंसान की खूबसूरती का अंदाजा तब होता है जब वो जुबान खोलता है, उस वक्त अंदाजा होता है कि उसकी ज़ाहिर और बातिनी खूबसूरती में क्या डिफरेंस है। जी, जब आप मतलब पर्सनालिटी ग्रूम करते हो, आप अपने मेकओवर को, उसके साथ आपकी ड्रेसिंग भी, मगर अगर वो दोनों चीज़ें भी हों, जी जी, और अगर आपका बात करने का तरीका ही गलत हो,
آپ کا اخلاق ہی اتنا اچھا نہ ہو تو پھر میرے خیال میں وہ ساری چیزیں جو سی ہیں نا وہ پھر دھری کی دھری ہی رہ جاتی. صحیح. جی سمینہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کیا کہتی ہیں ظاہری جو خوبصورتی ہے وہ انسان کی باطنی خوبصورتی پہ کیا اثرات رکھتے ہیں؟ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. آئی تھنک ظاہری اور باطنی جس کو آپ کہتے ہیں، پہلی بات یہ کہ باطنی از لائک اسکن ڈیپ بیوٹی، ٹھیک ہے، وچ یو کان سی، لیکن دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اف یو اگر آپ آج کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک وہ جو بیوٹی ہے آپ کی انسان کی، جو ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں یا آپ کی روزمرہ کی جو روٹین ہے یہ وہ کیریکٹر جو ہے نا آپ کا کئی دفعہ وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ میرا ایسا پروفیشن ہے، ویسے تو جیسے یہ بیوٹیشین ہے، ٹھیک ہے، شی ول ایگری، کیونکہ جو انر بیوٹی ہے آپ کی وہ تو اوبیسلی آپ کسی کو شو نہیں کر سکتے. صحیح. سب سے پہلی چیز جو ہم ہمیشہ شروع سے ایک سیئنگ سنتے آتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. بالکل. آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، اور آج کل کے دور میں وین پیپل آر میٹنگ ڈفرینٹ پیپل، تو لوگ ہمیشہ آپ کو آپ کی پرسنالٹی سے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں بینگ ٹرینر اور جیسے ہم لائف اسٹائل کوچ کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں، دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کی ٹرو پرسنالٹی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا ڈونٹ فیک اٹ، ٹھیک ہے، فیک نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کو جو بھی آپ کا بیسک کیریکٹرسٹک ہے اس کے ساتھ آپ کنیکٹ رہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کی بات سے میں پھر اگین ایگری کروں گی کہ یہ فیکٹ ہے کہ جو آپ اندر سے ہوتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ چہرے پہ آپ کا وہ گلو آتا ہے، وہ ان سائڈ سے آتا ہے. بالکل. اب دیکھیں جس دن آپ خوش ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو آبزرو کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج بڑا اچھے لگ رہی ہو، ٹھیک ہے، بڑی چمک رہی ہو، ایک عام زبان میں کہتے ہیں بڑی چمک رہی ہو، خوشی نظر آ رہی ہے. یہ سیم چیز ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہیں، آج آپ نے ایک اچھی ڈیڈ کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آج آپ کو ایک انر پیس ملے گا. ٹھیک ہے. وہ انر پیس بھی آپ کے فیس پہ آئے گا، آپ کی باڈی لینگویج میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کا رنگ کیسا ہے، کالا ہے یا گورا ہے یا جو بھی ہے، یا کسی کے بال اچھے نہیں ہیں، یا جیسے ہم اوبیسٹی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اوبیس ہیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں آج کل کی سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے چلی جاتی ہیں، کیونکہ لوگ آپ کو جج اس لیے کرتے ہیں کہ شاید ایک ایسی خاتون یا ایسا شخص جو ہے جو کہ بڑا اسکلفل ہوگا، ان کی بڑی چیزیں ہوں گی، تو وہ اس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں. ایک پرابلم ہمارے معاشرے میں رنگ، نسل کی اور ذات پات کی بھی آ رہی ہوتی ہے، اس پہ بھی ہم آگے جا کے ان ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہو جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سب سے ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے کہ ظاہری خوبصورتی انسان کی باطنی خوبصورتی پہ کیا اثر کر سکتی ہے. تو یقیناً آج کا موضوع ہمارے لیے بہت زیادہ غور و فکر کا حامل ہے کہ ہم کام کریں اپنے نیچر کے اوپر، اپنے رویوں کے اوپر، اپنی جو ایک خوبصورتی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہماری جو انٹرنلی خوبصورتی ہوگی، جو بیوٹی ہوگی، اسی سے ہم نکھر کے جو ظاہری خوبصورتی ہے وہ بھی ہماری بہتر ہو سکتی ہے. ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو وائبس کریٹ کر سکتے ہیں. تو آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. مصباح صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے تہمینہ صاحبہ نے رنگ، نسل کے حوالے سے بات کی، اور اگر ہم دور حاضر کی بات کریں یا اس میں ہم خواتین کو لے لیں یا خواتین سے ریلیٹڈ جو آج کل رشتوں کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں وہ دیکھ لیں، تو ہم اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، وہ کتنی اسمارٹ ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے، کتنی اس کا رنگ کتنا گورا ہے، یا اس کی فیملی کی اگر بات کر لیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا، کریکٹر وائز وہ کتنی اسٹرانگ ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں. ہم صرف ظاہری خوبصورتی کے اوپر فوکس کیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے شمار مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. جی بالکل، آپ کی بات جو ہے وہ اس کو میں اس طرح کیری کرتی ہوں کہ دیکھیں اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ 4 چیزیں دیکھیں آپ. سب سے پہلے حسن و جمال کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے.
حسب نسب, بالکل. مال و دولت, بالکل. اور اس کے بعد تقویٰ. لیکن پرائورٹی کس کو دینی ہے, پریفرنس آپ نے تقویٰ کو دینی ہے. تقویٰ کو, بالکل. تقویٰ کو اس لیے دینی ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے. یقیناً. ظاہری بیوٹی تو کچھ عرصے کے بعد وائپ اوے ہو جائے گی, ڈھل جائے گی. بالکل. اور یہ کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیشہ کوئی خوبصورت رہے گا, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. بالکل. آپ اس کو ظاہر ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا ویل گروم کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں, کردار اچھا نہیں, آپ میں مینرز نہیں ہیں, آپ میں ایٹیکیٹس نہیں ہیں, بڑوں کا ادب نہیں ہے, رشتوں کا احترام نہیں ہے, تو پھر آپ کی ظاہری خوبصورتی کس کام کی ہے؟ کس کام کی, بالکل ایسا ہی ہے. معاشرے کو ایک خوشحال بنانے کے لیے, پیسفل بنانے کے لیے, اور اپنے معاشرے میں ایک پازیٹیوٹی کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کے رویے خوبصورت ہوں. یقیناً. آپ کا ظاہر ہے پرسنالٹی تو خوبصورت, اس کو تو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, اور ہر انسان خوبصورت ہوتا ہے, ہیڈ ٹو ٹو اس نے بنانا ہے. صرف فیس بیوٹی کی بات نہیں ہم کرتے, پوری شخصیت جو ہے وہ آپ کے اٹھنا بیٹھنا, گفتگو کرنا, بات چیت کرنا, لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا, مہمان کے آنے پہ خوش ہونا, رشتوں کو احترام دینا, بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا, یہ رویے ہیں جو ہماری شخصیت کو خوبصورت بناتے ہیں. ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے. اور ابھی آپ نے جو رشتوں کی بات کی ہے تو میں بالکل اس کو کہتی ہوں, کیونکہ دیکھیں جب ہم کہیں دیکھنے جاتے ہیں بیٹی یا بیٹے کے لیے کچھ بھی, تو ہم ظاہری خوبصورتی کو کیوں پریفر کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو باقی جو چیزیں ہیں, اس کا اخلاق کردار, وہ تو بعد میں پتہ چلیں گے نا. بالکل بالکل. تو اس لیے یا تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے اپنے خاندان سے باہر نہیں نکلیں, جن کے لوگوں کی باتیں پتہ ہوتی ہیں, تو پھر بہت ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, انہی کی بات کو آسما صاحب آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. ایک محاورہ بھی ہم سنتے ہیں کہ جو خوبصورتی ہے وہ چہرے میں نہیں بلکہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. اس بات سے آپ کتنا ایگری کرتی ہیں؟ چہرے کی خوبصورتی جو ہم بظاہر خوبصورتی دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھ میں خوبصورتی ہوتی ہے, کہ وہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. میرے خیال میں ہر انسان خوبصورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھنے والے کی نظر کی مطلب کمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میری فیلڈ ایسی ہے, میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا چہرہ ایک خوبصورت بنایا ہوا ہے. بالکل. کسی کا اگر کمپلیکشن ڈارک ہے تو اس کے فیچرز اتنے خوبصورت ہوں گے, کسی کا اگر کمپلیکشن بہت فیئر ہے تو اس کے فیچرز اتنے اچھے نہیں ہوں گے. اس کے کمپلیکشن کی وجہ سے اس کا مطلب وہ چہرہ اٹریکٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. مگر وہی بات آتی ہے کہ ہم چہرے تو دیکھتے ہی ہیں, مگر جو پازیٹیو آپ کی ہوتے ہیں نا, جو انر پازیٹیو جن لوگوں کا اخلاق ہے, جب کہ اخلاق ہے, رویہ ہے, وہ آٹومیٹکلی فیس کے اوپر میرے خیال میں آ رہا ہوتا ہے, آپ پہچان جاتے ہو. صحیح. یعنی کہ ہماری جو ظاہری خوبصورتی ہے وہ ہماری باطنی خوبصورتی سے ہی نکھر سکتی ہے. تمیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک ایکسرسائز کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً انسان جب باطنی طور پہ خوبصورت دکھنا چاہتا ہے, ظاہری طور پہ خوبصورت دکھنا چاہتا ہے, تو اس کی زندگی میں ایکسرسائز کا ہونا بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو کس حد تک ہماری خوبصورتی سے لنک کر رہی ہیں ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز یا ہماری ایکسرسائز؟ بالکل ڈائریکٹ لنک ہے. دیکھیں اگر آپ ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں تو ایکسرسائز کا تعلق موٹاپے یا پتلے ہونے سے تو بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو سب سے پہلے لوگوں کو میں کریکٹ کرتی ہوں, اس کا تعلق آپ کی ہیلتھ سے ہے. ٹھیک ہے. اور وہ صرف آپ کی جسمانی ہیلتھ نہیں ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی ہے. صحیح. جہاں پہ آپ نے بات کی نا, ہم ظاہری اور باطنی اسی انر اینڈ آؤٹر بیوٹی پہ جا رہے ہیں. ایک تو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی کہ بیوٹی از ان دی آئیز آف دا بیہولڈر, جی, وہ میں آپ کو یوں اس کا جواب دے دوں کہ جیسے آپ میں کچھ عرصہ پہلے کافی ٹائم ابروڈ میں رہی ہوں. اب ہم جب افریقن لوگوں کو ملا کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو مجھے بڑے اٹریکٹیو لگتے تھے. ان کے فیچرز اور ان کی اسکن جو ہے نا, مطلب وہ مجھے بڑا اٹریکٹ کرتی تھی. اور کئی دفعہ ہم جب ہینگ آؤٹ کرتے تھے میرے ساتھ جو میری فرینڈس تھیں, تو لوگ کہتے تھے تم ان کے ساتھ کیا کر رہی ہو نا. اب ہمارے کمپلیکشن, ہمارا اوبیسلی ویٹش کمپلیکشن ہے پاکستانیوں کا یہ وہ, لیکن اب دیکھیں کہنے کا مقصد ہے کہ وہ لائکنگ کیا ہے آپ کی. بالکل. اب ہم یہاں پہ کہتے ہیں ذرا سا ناک موٹا ہو گیا, تمہارا ناک بڑا موٹا ہے, تمہارا یہ بڑا ہے, تم اس کو یہ کر لو وہ کر لو. لیکن اب دیکھیں کہ جو مختلف اگر آپ کلچرز بنے, جیسے مجھے لگتا ہے کہ انویسٹ کریں آپ ٹریول کرنے پہ, اب ان لوگوں کو وہ خوبصورت لگتے ہوں گے, اور اس طرح بہت سارے کلچرز ہیں. تو پہلی تو اس چیز کا جواب ہے کہ ضروری نہیں کہ جو چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی وہ تمام لوگوں کو اچھی نہ لگے. جہاں تک بات آتی ہے ایکسرسائز کا, جب آپ انر بیوٹی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, فار ایگزامپل اگر میں انٹرنلی بہت اچھی ہوں, میرا اخلاق بھی اچھا ہے, میں بڑی پازیٹیو ہوں, ساری چیزیں ہیں, لیکن اگر مجھے میری آؤٹر اپیرنس کی وجہ سے کوئی بلی کر رہا ہے,
یا کوئی بات کر رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں بھی اپنی کالج لائف میں ینگ لائف میں کافی اوبیس تھی, تو جب آپ کو لوگ بلی کرتے تو فار ایگزامپل وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو اور آپ کی انر ہیلتھ کو. کہ فار ایگزامپل میرا اخلاق بھی بڑا اچھا ہے, میں بڑی اچھی ہوں, مجھے سارے کام آتے ہیں, لیکن اگر میرے ساتھ میری سسٹر ہے, میری کالیگ ہے, میری کوئی کزن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ظاہری طور پہ خوبصورت ہے, لوگ اس کو پریفر کر رہے ہیں, اس سے آپ کی نیگیٹو وائبز آتی ہیں. اب دیکھیں جو ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں کہ جب وہ جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں آپ, جب آپ نیگیٹو اورا میں رہتے ہیں تو آپ کا مائنڈ نیگیٹو وائبز ابزارب کرتا ہے. تو سیم یہ چیز یہی آتی ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں چڑچڑا پن آ گیا. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ when they are stressed or something تو اکتائے ہوئے ہوتے ہیں, ویسے بڑے وہ پولائٹ ہوں گے اور آپ ایک دم سے ان کو کہیں گے کہ یار آج بڑی چڑچڑی ہوئی ہو, آج بڑی اکتائی ہوئی ہو. تو یہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے, لیکن وہ امپیکٹ کس طرح سے کرتا ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, کیونکہ بار بار اگر آپ مین چیز یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ اگر آپ کا رنگ تھوڑا سانولا ہے تو آپ بالکل گورے ہو جائیں. یو شوڈ بی پراؤڈ آن اٹ. ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز آپ کو کچھ چیزیں ٹیچ کرتی ہے, ایک آپ کو فوکس دیتی ہے, ایک کانفیڈنس دیتی ہے. بالکل ایسے. اب مثال کے طور پہ اگر میرے بچے ہیں, میرے 2 یا 3 میری پریگننسیز ڈفرینٹ ہوں گی, تو میری باڈی میں بہت سارے چینجز ہو رہے ہوں گے. بالکل ایسے. کچھ چیزیں ضروری نہیں کہ میں ہر وقت کھا رہی ہوں, کیونکہ لوگ ایک دم سے آپ کو کہہ دیتے ہیں یار تم بڑا کھاتی ہو, تم اس لیے موٹی ہو, لیکن وہ اندر کی چیز نہیں جان رہے ہوتے کہ دیر کین بی ریزنس, میڈیکل ریزنس ہو سکتے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایک تو آپ کے ہیپی ہارمونس جنریٹ ہو رہے ہیں, آپ مینٹلی ریلیکس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ گروم کیسے کرنا ہے. گروم, ایگزیکٹلی, گرومنگ بہت ضروری ہے. آپ کی باڈی جیسی مرضی ہے, آپ موٹے ہیں یا پتلے ہیں, آپ گورے ہیں یا کالے ہیں, آپ جس طرح مرضی ہیں, ینگ ہے یا ایک تو یہ بھی بڑی چیز آتی ہے 30 سال کے ہو گئے نا تو اس کے بعد کہتے ہیں مر جاؤ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مجھے بڑا یعنی ہماری زندگی 30 سال تک ہے, اس کے بعد ہماری زندگی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں تو خیر ویسے بھی ہوتا ہے نا, 30 سال کی ہوگی اب یہ کپڑے نہیں پہن سکتی, 30 سال کی ہوگی تم یہ کیوں کر رہی ہو. تو اکثر میں کئی دفعہ جاتی تھی, میں کہتی تھی میں 30 سال کی ہوگی تو میں مر جاؤں. ٹھیک ہے, مطلب یعنی کہ ہمارے اب 30 سال کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, خوبصورت لگنا یا بناؤ سگان کرنا اب ہمارا حق ہی نہیں رہا. دیکھیے بیوٹی جو ہے نا وہ میچورٹی میں ہے. بالکل ایسے. جب ہم ٹین ایج میں ہوتے تھے, اب ہم کبھی ریممبر کرتے ہیں اپنے کالج, ٹھیک ہے, ہر ایک دور کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے, یہ وہ بالکل ایسے. کبھی میں میمورائز کرتی ہوں نا کہ کوئی کپڑے میں پہن رہی ہوں تو میں کہتی ہوں یار میں کیسے پہنتی تھی یہ. صحیح. پر آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو, ٹھیک ہے, کہ یہ جو چیز ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں ظاہری اور انر بیوٹی جو ہے کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. کبھی آپ چلو باقی تو ود دا ٹائم بنگ جیسے جیسے آپ میچور ہوتے جاتے ہیں تو آپ کی اخلاق اور آپ کی چیزیں بھی چینج ہوتی ہیں. بالکل, جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیچر کانٹ بی چینج بٹ ہیبٹس کین بی چینج. اب فار ایگزامپل کچھ ٹائم پہلے میں امیچور تھی. ٹھیک ہے. میں کسی چیز کو کہتی تھی کہ نہیں ایسے نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا, لیکن سال 2 سال 5 سال کے بعد مجھے وہی لگ رہا ہوتا ہے یار آئی واز سو اسٹوپڈ, میں کیوں کر رہی تھی یہ چیز. ان چیزوں کو آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے. وقت کے تقاضے ہیں, جیسے جیسے وقت بدلتا ہے ویسے ویسے ہماری نیچر بدلتی ہے, ٹرینڈ بدلتے ہیں. مصباح صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, تعلیم و تربیت کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو ظاہری خوبصورتی اور باطنی خوبصورتی ہے اس میں ہماری تعلیم اور تربیت کا کتنا کردار ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی انسان کے اندر شعور ہونا چاہیے ظاہری اور باطنی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے بھی. جی بالکل, شعور کی وہی بات ہے کہ جو ابھی تہمینہ صاحبہ نے بات کی ہے کہ ون شوڈ بی اوریجنل, ون شوڈنٹ بی فیک ایٹ اینی لیول. جب آپ فیک نہیں ہیں, آپ اوریجنل ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو خوبصورت بنایا, لیکن آپ نے جو گرومنگ ہے وہ آپ کی خوبصورتی کو انہینس کرنے کی آپ کو طریقے بتاتی ہے. آپ نے اپنی شخصیت کو نکھارنا ہے, اور تعلیم جو ہے, تعلیم کے بغیر تو کوئی آپ نکھار نہیں سکتے, نہ ظاہری خوبصورتی کو اور نہ باطنی خوبصورتی کو. باطنی خوبصورتی کی تربیت میں آپ کا بہت رول ہے. جی جی. آپ کے گھر میں جو تربیت دی جاتی ہے, آپ کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے, آپ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. اور وہی بات ہے کہ اگر آپ فیک ہوں گے تو آپ کا کانفیڈنس بھی شیٹر ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ میری یہ چیز جو ہے یہ کبھی کہیں کچھ بھی آرٹیفیشل ہے تو کہیں کھل نہ جائے, لوگوں کو میرا پتہ نہ چل جائے. تو ون شوڈ بی اوریجنل. تو آپ کو جو کچھ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا, اور ان نعمتوں کو لوگوں کے لیے بھی یوٹیلائز کریں, اور اس کی اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیے. بالکل ایسے. اور وہی بات ہے کہ جو تربیت ہے اس میں تعلیم کے بغیر تربیت کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس بہت, آپ ڈگریز ہر جگہ ساتھ تو نہیں لے کے جاتے. بالکل ایسے. آپ کی تربیت کیسے نظر آتی ہے؟ آپ کے انداز گفتگو سے, آپ کے مینر سے, آپ کے ایٹیکیٹ سے, آپ کے لائف سٹائل سے, آپ کے سب کچھ جو ہے وہ آپ کی تربیت پہ بیسڈ ہے. بالکل.
صرف ڈگریز لینا اور صرف ظاہر ہے ڈیفینیٹلی آپ کو کیریئر بنانے کے لیے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ڈگریز بھی بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل بہت ضروری ہے, لیکن ڈگری کے ساتھ ساتھ ہمارے رویے, ہمارے اخلاق بھی بہت میٹر کرتے ہیں. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین. سب سے ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے کہ ظاہری خوبصورتی انسان کی باطنی خوبصورتی پہ کیا اثر کر سکتی ہے. تو یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور تعلیم و تربیت کے ذریعے ہماری جو ظاہری اور باطنی خوبصورتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو اگر آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. آسما صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم مصباح صاحبہ سے بات کر رہے تھے تعلیم و تربیت کے حوالے سے. تو آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ تعلیم و تربیت کا کیا رول ہے ہماری زندگی کے اندر ظاہری اور باطنی خوبصورتی کی. جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں, ہم ڈگری تو ڈیفینیٹلی اپنے ساتھ لے کر نہیں ہمیشہ گھومتے, اور لوگ جو ہیں وہ ظاہری خوبصورتی کو ہی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں, میں تو یہ کہوں گی کہ جیسے آپ کی سب سے پہلے جو تربیت سٹارٹ ہوتی ہے نا, وہ آپ کی مدر سے آپ کو ٹرانسفر ہوتی ہے. بالکل. جو مدرز ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے اپنے بچوں کو گروم کرنے میں. بالکل ایسے. اس کے بعد بچے جاتے ہیں اسکول میں, ٹیچرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ, مگر بچوں نے آنا اپنی ماں کے پاس ہی ہوتا ہے. تو جو وہ تربیت ہوتی ہے نا جو آپ کو اس سٹیج میں ملتی ہے, وہ میرے خیال میں وہی آپ کی ساری عمر چل رہی ہوتی ہے. میری مدر نے ہم لوگوں کو بڑے اچھے مطلب تربیت کی. میری مدر نے وہ سب سے کہتی ہوتی تھی کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے جیسا بھی آپ نے ان کے ساتھ ادب سے بات کرنی ہے, سلام کرنا ہے, اس کے بعد اچھے طریقے کے ساتھ ہنس کے بات کرنی ہے, غصہ نہیں کرنا, غصہ حرام ہے. میری مدر ذرا تھوڑا اسلام کی طرف بہت زیادہ مائل تھیں, تو وہ ہم لوگوں کو بہت سارے, ہم فارغ بیٹھتے ہوتے تھے تو میری مدر کیا کرتی ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے سے جو انبیاء کے اور یہ قصے سناتی ہوتی تھی. تو وہ ہم لوگوں کو آج تک ہم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ واقعی کام کرتی ہیں. میں بھی بینگ اے مدر, میں بھی یہ چیزیں اپلائی کر رہی ہوتی ہوں اپنے بچوں کو, اور اپنے بچوں کو بتا رہی ہوتی ہوں. تو میرے خیال میں جو ہماری فرسٹ انسٹیٹیوٹ ہے وہ ہماری گھر سے سٹارٹ ہوتا, آپ کے پیرنٹس بتاتے ہیں. اور باقی ظاہری بات ہے ہم نے آگے اپنے آپ کو موو کرنا ہے سوسائٹی میں, دوسرے گھر میں جانا ہے شادی کے بعد. اس کے بعد اگر آپ ورکنگ ہو تو آپ نے ہر اپنے جو آپ کا دور ہے نا لائف کا, مطلب سٹیجز ہیں آپ کی. ایک بچپن آ گیا, اس کے بعد آپ کا کالج کا ٹائم آ گیا, آپ کی میرڈ لائف آ گئی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک تو ہے ہی ہے مطلب آپ کی انر کی تو جو آپ کا اخلاق ہے وہ تو کاؤنٹ کر ہی رہا ہوتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں آج کل کے زمانے میں آپ لوگوں کو اپنے آپ کو بھی گروم کرنا چاہیے. کیونکہ میں ڈیزائنر بھی ہوں اور میک اپ آرٹسٹ بھی ہوں, تو وہ ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں ٹریننگ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ انسان کی گرومنگ بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ آتی ہیں, سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہیں, میم ہمارا کمپلیکشن ڈارک ہے تو ہمیں کچھ ایسا بتائیں ہمارا کمپلیکشن فیئر ہو جائے. صحیح. دیکھیں یہ وہی چیز آتی ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کسی کے کلر کو لے کے, کسی کی ہائٹ کو لے کے. ٹھیک ہے. کسی کے کمپلیکشن, کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح. وہ ہوتا ہے کیا, وہ آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. وہ پہلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ بال ایسے ہوں, لمبے ہوں, قد لمبا ہو, آنکھیں اس کی بڑی بڑی ہوں اور گوری چٹی ہو. میرے خیال میں آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں اتنا نہیں کاؤنٹ کر رہی ہوتی. آپ نے اپنے آپ کو کتنا گروم کیا. دور حاضر کے اندر ہم جو ایک قدرتی نظام تھا, جو ہماری ایک اللہ پاک کی طرف سے ہر انسان کی بنائی خوبصورت سی شکل و صورت ہے, ہم نے اس کے اوپر بناوٹی شکلیں ڈال دی ہوئی ہیں. میں تو سب کو یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اپنے کمپلیکشن میں رہ کے
آپ کام کریں بہت زیادہ comfortable رہیں گے. میک اپ بہت زیادہ جو ایک کچھ میک اپ آرٹسٹ ہیں جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھیں جو ان سے آلریڈی ایک بڑی آنکھ ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں اس کو اور بڑا کر کے کیا کرنا ہے, وہ اس کو بھی بڑا کر رہی ہوتی ہیں. میرے خیال میں جو چھوٹی آنکھ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے. بالکل. دیکھیے قدرت نے جو آپ کو بنایا ہے, جو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو شکل و صورت دی گئی ہے, بہت خوبصورت آپ بنایا اس کے الٹرنیٹ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے مقابلے میں آپ جتنا بھی خوبصورت بننا چاہیں گے آپ کبھی بھی نہیں بن سکتے. اب بہت ساری خواتین ہیں جو اپنے کمپلیکشن کو فیئر کرنے کے لیے بہت ساری وائٹننگ کریمز لگا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ کیا کرتی ہیں, وائٹننگ کریمز تو لگا لیتی ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کچھ ٹائم بعد وہ بالکل ہی ان کا کمپلیکشن بالکل جو گلو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اب میرا کمپلیکشن بہت زیادہ فیئر نہیں ہے, اب میں کہوں کہ میں بھی ایسے اپنے آپ کو فیئر کر لوں یا اس طرح نہیں, میں اپنے کلر میں رہتی ہوں. میں نے کبھی بھی وائٹ کلر کی کوئی بیسز نہیں لگائی یا کچھ اس طرح, بس میں اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے جو مجھے سوٹ کرتا ہے. انسان کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیفینیٹلی تعلیم و تربیت سے آتا ہے. تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ جو قدرت نے ہمیں بنایا ہے ہمیں قدرت کے برعکس اس کے خلاف نہیں جانا, اور جب بھی ہم قدرت کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی میں بے شمار مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. تمینہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ہماری ظاہری خوبصورتی میں ہماری نیند کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ دور حاضر کے اندر ہم اس سے بہت دور ہیں. ہم کام بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں, آرام نہیں کرتے ہیں. تو باطنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ظاہری خوبصورتی کے لیے نیند کا کمپلیٹ ہونا, مکمل ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جب آپ قدرت کے خلاف جاتے ہیں نا تو پھر سائیڈ ایفیکٹس ہونا تو نارمل سی بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات آپ کے آرام کے لیے بنائی ہے اور صبح جاگنے کے لیے. اب دیکھیں اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں نا, جو چیزیں ہمیں شروع میں بتا گئیں ہزاروں سال پہلے, تو اگر آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا سائنٹیفکلی دیکھیں تو فجر کے ٹائم آپ کو اٹھنے کا کہا گیا. بالکل. اور ہم فجر کے ٹائم سوتے ہیں آج کل, ہم فجر کے ٹائم سوتے ہیں یا پھر ہم فجر کے ٹائم تو خیر اٹھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ تو سونے کا ٹائم ہوتا ہے, وہ تو اسپیشل سلیپنگ ٹائم ہوتا ہے. لیکن دیکھیں ہم اس میں ریلیجیس بات نہیں کرتے, لیکن میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ جی میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں کہ میں آپ سے اس بارے میں بات کروں, لیکن میں آپ سے صرف اس ایک نظام کی یا اس ایک سائنٹیفکلی چیز کی یہ بات کروں گی کہ وائی دس از امپورٹنٹ. جب ہم کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں 1-2 دن جیٹ لیگ ہو جاتا ہے, بالکل, کیونکہ ہماری باڈی کی ایک سائیکل ہے. دنیا میں سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ جو مشینری ابھی تک ہے وہ ہے ہیومن باڈی, ٹھیک ہے. اب اس کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کا دماغ جو ہے زیادہ ایکٹیو تب ہوتا ہے وین یو سلیپنگ. بالکل ایسے. اب دن کے بہت سارے مختلف حصے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ کسی آورز میں آپ بہت ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں, کسی میں آپ نارمل سلیپ میں ہوتے ہیں. اب آپ آج 10 بجے سو رہے ہیں, کل 12 بجے سو رہے ہیں, پرسوں 2 بجے سو رہے ہیں, پھر آپ سو ہی نہیں رہے ہیں, پھر آپ 48 گھنٹے بعد یاد ہے کہ سونا بھی تھا, پھر آپ یو ٹرائنگ ٹو پریٹینڈ. ہم لوگ پریٹینڈ بہت کرتے ہیں آج کل. I'm young اس لیے میں تو سو نہ سو مجھے فرق نہیں پڑتا, یا if I eat or not eat تو مجھے فرق نہیں پڑتا. ہیلتھ کی اگر خوبصورتی آپ کی انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے, وہ آپ کی اس چیز کے ساتھ ہے کہ آپ کتنے ڈسپلن ہیں, بالکل, آپ کتنے گریٹفل ہیں چیزوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہیلتھ, ہم کہتے ہیں نا ہیلتھ از ویلتھ, بالکل. اب آپ جتنے مرضی خوبصورت ہیں, میں کہتی ہوں یہاں پہ کوئی سنڈریلا ہیں آپ, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی, ٹھیک ہے, آپ نے اس کا ریگارڈ نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی وہ آپ کی ہیلتھ وائز دی ہے. کچھ بھی اب میں اپنے کلائنٹس کو اکثر یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا چیٹ میل یہ وہ نا, میں کہتی ہوں یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہ غریب غربا, ان کو کیوں نہیں ڈائبٹیز ہوتی, ان کو کیوں نہیں کولیسٹرول ان کا بڑھتا. یہ جو ہمارے گھر میں آ کے میڈ کام کرتی ہے یہ پیسے لے کے فٹ ہے, تم لوگ پیسے دے کے فٹ نہیں ہو. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے نیند, اب آپ اگر آپ ایک اڈلٹ انسان کے لیے 6 آورز کی سلیپ مسٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک بچے کے لیے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں 10-12 گھنٹے سوئے, یا پھر ہم کہتے ہیں ایٹ لیسٹ 8 آورز بچے کو نیند لینی چاہیے. اب وہ کسی میں ہے, اس کے علاوہ آپ نے اپنا ٹائم سیٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ بھی میڈیا میں کام کرتے ہیں, ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں. فار انسٹنس مجھے ٹائم نہیں ملتا, ایک ٹائم فریم آپ کے لیے, اور آج کل اتنی ریسرچز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے 2 دن چھٹی کرنی ہے,
اور کتنے آورز ہیومن باڈی کو کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم لوگوں کی گریڈ اتنی ہے, اتنی لالچ بھری پڑی ہے ہمارے اندر, ٹھیک ہے نا, کہ ہم ایک 8 گھنٹے کی نوکری کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا, بالکل, تو ہم یہ پارٹ ٹائم بھی کر لیں. بالکل, دس از وٹ یو کال, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. یقیناً نیند نہیں ہوگی, یعنی آپ جیسے آپ گاڑی آپ نے بہت چلائی تو گاڑی گرم ہو جاتی ہے نا. ہم سبھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظر سوئی بھی ہوتی ہے کہ گرم تو نہیں ہو رہی ہے. بالکل, اس کو یہ سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی باڈی بھی ہیٹ اپ کر جاتی ہے. بالکل, اس کو بھی سکون کی, آرام کی ضرورت ہے. آپ کے جوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کی باڈی ہے, اس کو آپ نے فیولنگ بھی ویسے ہی کرنی ہے کہ اب آپ نے اس کو فیول کیا دے رہے ہیں. اگر غلط آئل ڈالیں گے, فلانی سی این جی کا پیٹرول اچھا نہیں ہے, سی این جی اچھی نہیں ہے, یہ چیزیں ضروری ہیں. یقیناً زندگی میں تو 6 آورس کی سلیپ, اب وہ ٹائم آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. پریفریبل ٹائم یہی ہے کہ 10 سے 11 بجے آپ سو جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بہت زیادہ آگے پیچھے کرتے ہیں نا تو آپ کی باڈی کی کلاک ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پھر وہ آپ کو میٹابولزم بھی آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاضمہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. آئی سائٹ آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آئی سائٹ کا بہت زیادہ پرابلم ہو آپ کو. اس کے علاوہ ڈپریشن بڑھے گا آپ کو, جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اور سب سے ضروری چیز جو آپ کو اکثر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو مختلف ٹائم پہ اٹھ کے اکثر بریکفاسٹ اسکپ کر رہے ہوتے ہیں. بریکفاسٹ اسکپ کرنا از لائک بڑھاپے کو دعوت دینا. ٹھیک ہو گیا. یعنی ہمیں اپنی زندگی کے روٹین کو مینیج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جہاں ہم اتنا کام کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی خوبصورتی کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سکون بھی دینا ہے, آرام بھی کرنا ہے. مصباح صاحبہ, آپ کی طرف آتے ہیں. دور حاضر میں ظاہری خوبصورتی کا رجحان اتنا بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت دکھنے کی چاہ میں. کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے, خوبصورتی کا جو معیار ہے وہ ڈفرینٹ کلچرز میں, ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ملک میں جس کو خوبصورت نہیں سمجھا جاتا, جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ ناک موٹی ہے یا ہائٹ زیادہ ہے یا کم ہے, ہم ظاہری ان چیزوں پہ کرتے ہیں. کسی دوسرے کلچر میں, برٹش کلچر میں موٹی ناک کو اچھا سمجھا جاتا ہے, موٹے لپس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو یہ کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مجھے بلیک کلر پسند ہے, آپ کو ریڈ پسند ہے, تو دونوں کلر تو خوبصورت ہیں لیکن ہماری چوائس ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہم ہسٹری میں پڑھیں کہ لو سٹوریز ہیں, رومیو جولیٹ ہے, سونی میوال, لیلا مجنو, ان کی جو بیوٹی تھی وہ باقی لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی کہ جو ان کے بیلاوڈ کو نظر آتی تھی. تو یہ ڈفرینٹ ٹو ڈفرینٹ کلچرز میں ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہمارے کلچر میں جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کا جو بزنس ہے اور فیشن انڈسٹری ہے وہ بیوٹی کے پیچھے ہی تو ہے, اسی پہ بیسڈ ہے. آپ گارمنٹس دیکھ لیں, شوز دیکھ لیں, بیگز دیکھ لیں, میک اپ دیکھ لیں, ہیئر اسٹائل دیکھ لیں, جتنی پروڈکٹس ہے, جتنا بزنس ہے پوری دنیا کا, وہ بیوٹی کی وجہ سے اور اسی پہ اٹریکٹ کرتے ہیں. خواتین کی بیوٹی کی وجہ سے زیادہ بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی بالکل. جی آپ کی بات درست ہے. خواتین کی بھی, اور آج کل تو خیر میل بھی کسی سے کم نہیں ہے. صحیح. جن کے جتنے ان کے ہیئر اسٹائل, جتنی ان کی ڈریسنگ ہے, جتنے ماڈلز ہیں, ٹھیک ہے, تو بیوٹی کے انہینس کرنا ہر کسی کا حق ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. یہ تو ہمارا ریلیجن بھی ہمیں ماڈریٹ رہنے کا تلقین کرتا ہے. آپ ضرور اپنے آپ کو گروم کریں, لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے مینرز کو, اپنے باقی جو ایٹیکیٹس ہیں یا اپنے اخلاق اور کردار ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ سنواریں. یہ منع نہیں ہے, اسلام میں بھی منع نہیں ہے, معاشرے میں بھی منع نہیں ہے, لیکن ہر چیز میں آپ کو بیلنس رکھنا ضروری ہے. توازن برقرار, یقیناً توازن برقرار رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مزید بھی اپنے مہمانوں سے بات کیجیے گی, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے کہ ظاہری خوبصورتی انسان کی باطنی خوبصورتی پر کیا اثر کر سکتی ہے. اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصباح شمیم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, آسما خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تہمینہ کوثر صاحبہ. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ناظرین, آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کیجیے, ضرور جوائن کیجیے.
कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। आसमा खान साहब, आपकी तरफ आते हैं। कुदरती तौर पे जो इंसान को खूबसूरती मिलती है, बहुत सारे बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसके अल्टरनेट देखें तो बहुत सारे लोग उनकी खूबसूरती से जालस भी हो रहे होते हैं। सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि हम खूबसूरत दिखना क्यों चाहते हैं, या जो खूबसूरत लोग हैं उनसे अदर लोग जालस क्यों होते हैं? जो अल्लाह ने उनको एक कुदरती खूबसूरती दी, उसका शुक्र अदा क्यों नहीं करते? हाँ, ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि बहुत सारे लोग जो स्पेशली लेडीज़ में ये चीज़ ज़्यादा होती है, जेलेसी का फैक्टर ज़्यादा होता है कि एक, यानी आप कहना चाहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन? हाँ, औरत ही औरत की दुश्मन, सही कह रही है ऐसे ही है। तो वो होता ही है कि देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना खूबसूरत बनाया। किसी का इखलाक बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, कुछ बज़ाहिर बहुत खूबसूरत होता है। जी जी। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदी बहुत खूबसूरत है तो अच्छा, इसमें जो है ना हमारा सोशल मीडिया ने भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हुई हैं। अच्छा। कि आपने देखा है कि फ़िल्टर्स के थ्रू लोग अपने आप को खूबसूरत, आइज़ बड़ी कर रहे होते हैं, कम्प्लेक्शन फेयर कर रहे होते हैं। ये कम्प्लेक्स हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। जैसे आप देख रहे होते हैं कि वाइटनिंग क्रीम्स के एड्स बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं कि हमने अपने कम्प्लेक्शन को फेयर से फेयर करना है। बिल्कुल। आपके पास अगर जैसे मेरे पास कोई आती है, मॉडल आती है, कोई फीमेल आ रही होती है कि हमारा मेकओवर कर दें, और वो कह रही होती है हमारी आंखें बहुत बड़ी कर दें। अच्छा, वो आपको पहले पिक्चर दिखाएंगी कि हमें ऐसी लुक चाहिए, यानी वो अपने फेस फीचर्स को नहीं देखेंगी, उन्होंने जो सोशल मीडिया इंटरनेट पे जो उन्होंने चीज़ देखी हुई, एक बनावटी चीज़ देखी हुई, उसको फॉलो करेंगे कि हमें ज़ाहिर खूबसूरती ऐसी चाहिए, उनको ऐसी लुक्स चाहिए होती हैं। मैं उनको कह रही होती हूँ कि नहीं, आप अपने कम्प्लेक्शन में रहें। ठीक है। मेरे पास एक बार मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त थी, वो आई तो उसको मैंने उसने कहा मेरा मेकअप कर दे, मैंने मेकअप किया उसका। ठीक है। दूसरे दिन वो फिर आई, कहती है अस्मा मुझे ना फेयर ज़्यादा कर दो। अच्छा, मुझे ना बेस टोन सी वाइट लगा दो। मैंने कहा क्यों? ज़्यादा अलमिया हमें वाइट ज़्यादा दिखना है। वाइट ज़्यादा दिखना है। नहीं, वो दरअसल ना मैं सारों में काली लग रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा काली इसमें क्या है, वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। अगर आप देखा जाए, अगर आपका कम्प्लेक्शन अगर डार्क है या फेयर है या मीडियम है, जैसा भी है, अब एक का कम्प्लेक्शन फेयर है तो आप अपने आप को, वो बात है ना, किसी का मुंह लाल देख के अपना मुंह लाल तो नहीं किया जा सकता ना। तो आप अपने आप में रहें, और जो आपको अल्लाह ताला ने जो फीचर्स दिए हैं आप उसी के साथ उसको चेंज ना करें, एक लुक ना, जैसे आप ब्राइड को देख रहे होते हैं, ब्राइड नॉर्मल जो आपको दिख रही होती है वो अक्सर आप देख भी रहे होते हैं तो बोल रहे होते हैं कि पार्लर वालियाँ जहन्नम में जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसे होता है कि वो ऐसा उसका कोई एक चेहरा बना देते हैं ना कि वो जो फेस धुलता है तो दूसरे दिन देखा जाता है ये दुल्हन है, ये वही थी, ये वही थी। बिल्कुल। तो वैसे आजकल काफ़ी ट्रेंड चेंज हो गया, ये हमें आर्टिफिशियल चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है कि हम निकलने की ज़रूरत है, नेचुरल चीज़ों की तरफ आए। आजकल वैसे एक ट्रेंड ये आ गया है, बहुत सारे लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं कि जो ब्राइड है ना उसको एक बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक नहीं, वो जैसे उसके फीचर्स हैं एक नेचुरल लुक में ब्राइड चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पुराने ज़मानों में ये होता था कि हमारी नानियाँ, अम्मियाँ, जी जी, वो होता ऐसे था कि वो माइयों जब बैठती होती थी तो वो उपटने लगानी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ना जब शादी होनी तो उन्होंने, एक मेरी अम्मी कहती है हम लिपस्टिक लगा लेते होते थे और दुल्हन के फेस के ऊपर से नज़र नहीं हटती होती थी, इतनी खूबसूरत लगती थी, नेचुरल ब्यूटी थी, नेचुरल ब्यूटी थी। आजकल जितना हम चीज़ों को फेक करते जा रहे हैं उतनी हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते जा रही है। पर्सनैलिटी फेक, हमारे इखलाक फेक होते जा रहे हैं। जी। तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा इन चीज़ों को हमें आर्टिफिशियल चीज़ों से हट के नेचुरल चीज़ों की तरफ आना चाहिए। तहमीना, आप क्या कहती हैं? जैसे इन्होंने सोशल मीडिया का हिंट दिया, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस हद तक हमारे लिए मददफुल, जो हेल्पफुल वो साबित हो सकते हैं हमारी ज़ाहिरी और बातनी खूबसूरती को निखारने के लिए? देखिए, आसमा ने अभी ये कहा ना, सोशल मीडिया इज़ लाइक अ कैंसर। आजकल के दौर में आई हैव एक्सपीरियंस दैट, और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। क्योंकि देखिए, जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप जब हमें फॉर एग्जांपल कोई टीवी पे देख रहा होगा,
یو نو وہ جو مرضی پرسیپشن ہمارے بارے میں رکھیں, پرسیو کر رہے ہوں گے یہ اچھی لگ رہی ہے, یہ اچھی نہیں لگ رہی, اس کے کپڑے اچھے ہیں, اس کی اسکن اچھی ہے, وٹ ایور جو بھی کر رہے ہوں گے. لیکن ہم اس شو سے اٹھ کے ہم 4 مختلف خواتین ہیں. میں کیا کر رہی ہوں, آپ کیا کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہم گھر کے کام کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, بالکل ڈفرینٹ ہے اس چیز سے. بالکل ایسے. اب لوگوں کو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ٹی وی تو اب ویسے بھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا, لوگ ہر چیز اپنے موبائل پہ اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اگر فار ایگزامپل میں نے کسی بندی کو دیکھا, اس کی فزیک دیکھی, اس کی ڈریسنگ دیکھی, اس کی لک دیکھی, جیسے ابھی آسما نے کہا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس طرح بنا دو, بالکل ایسی آنکھیں بنا دو. اب ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے کہ جب وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے کولیگز میں کسی کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یا بالکل اسٹرینجر کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں ہم ایسے کیوں نہیں ہیں. اب مثال کے طور پہ کہ اگر میرے پاس کرولا گاڑی ہے, ٹھیک ہے, میری کسی کولیگ کے پاس یا کسی اسٹرینجر کے پاس فراری ہوگی, تو میں کہوں گی کہ یار یہ اس کے پاس تو ہے, میرے پاس نہیں ہے. دیکھیں سوشل میڈیا یا میڈیا بیسکلی آپ کی یو نو جیسے مینٹل ہیلتھ کی ہم بات کرتے ہیں کہ امپیکٹ ڈالتا ہے. بالکل. اب اگر مجھ سے 15 سال بندی مجھے ینگ نظر آ رہی ہے, اس نے کسی کریم کا ایڈ لگایا, اس نے کسی ڈاکٹر کا ایڈ لگایا کہ یہ دیکھیں میرا تو کوئی رنکل نہیں ہے, یہ وہ, تو پھر میں اس کو دیکھ کے یہ سوچتی ہوں کہ یار اس کو دیکھو یہ تو ایسے ہو گئی. اچھا اس نے 50,000 روپے کا ٹیکا لگوا لیا یا اس نے جو بھی کر لیا, اس کے بعد میں اپنے میاں کو زور زبردستی کروں گی یا اپنے پیرنٹس کو کروں گی, دیکھو اس کا میاں تو دے رہا تھا, آپ نہیں مجھے دے رہے, صحیح, بیکاز یو ڈونٹ لو می, یو نو سم تھنگ لائک دیٹ. چیزیں ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, رشتوں میں بگاڑ. میڈیا آپ کے گھر تک آتا ہے. میرے پاس جب لڑکیاں آتی تھی, لڑکوں کو بھی میں ٹرین کرتی رہی ہوں, ٹھیک ہے, لڑکیوں کو بھی میں کرتی تھی, میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی تھی کہ وین یو ایکسپیکٹ یور وائف ٹو بی کرینہ کپور, تو آپ کو کرینہ کپور سیف علی خان کی طرح اس کو ٹریٹ بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ کرینہ کپور نہ گھر میں برتن دھوتی ہے, نہ گھر میں جھاڑو مارتی ہے, نہ اس کے 50 لوگ آگے پیچھے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر یہ ٹریٹمنٹ آپ اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں تو شی کین بی اے کرینہ کپور. ہمیشہ ریئلٹی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس گھر میں بہت سارے کام ہیں, بالکل, اس لیے یہ چیز ہے کہ جب آپ کچھ ایسی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں, خواہش کرنا بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس خواہش کو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے از اٹ پریکٹیکل, لمٹ کے اندر ہے کہ آپ خواہشات کا اظہار کریں, اب میں بیوٹی کی بات کر رہی ہوں کہ جیسے فیچرز کی ہم بات کر رہے تھے, کمپلیکشن کو بھی آپ چھوڑ دیں, آئیز کو بھی چھوڑ دیں. اگر میرا بون سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے چوڑا بنایا ہے, تو پھر میں ایکسرسائز کرا کے لوگوں کی ہڈیاں نہیں کاٹ سکتی, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اگر میں بہت سکنی ہوں, جیسے آپ کا فریم بہت چھوٹا ہے, آسما کا فریم بہت چھوٹا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب آپ جتنا مرضی کتنا گوشت چڑھا لیں گے, ٹھیک ہے, بٹ یو کانٹ بی لائک دیٹ. بالکل ایسے. ہمارا پرابلم یہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم ایسی چیزوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو پاسبل ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ایک مینٹل آپ یعنی سائیکو میں کہہ سکتی ہوں اس کو, سمپلی میں کہتی ہوں کہ سائیکو ہوتے ہیں آپ, اور جو چیزیں وہ آپ کی فزیکل پہ بھی آتا ہے, وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی آتا ہے, اور آپ اپنی سراؤنڈنگ میں بھی گھر والوں کو بھی ٹینشن دیتے ہیں, خود کو بھی ٹینشن دیتے ہیں, اور پھر وہ آپ اسی ایک پرسنالٹی کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول, آپ کے معاشرے کا, آپ کے جہاں آپ جس جگہ جا کے کام کر رہے ہیں, وہ پورا ماحول جو ہے وہ نیگیٹو وائبس کریٹ وہاں پہ. فیملی, ہم تو بینگ مدرز ہیں, ہم لوگ میرڈ ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری فیملی ہے. اب جیسے آسمان تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, ہمارے بچے ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو کیا امپیکٹ دے رہے ہیں. اگر میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں کہ وہ میری سہیلی نے جو ہے نا وہ 4 لاکھ روپے کا سیٹ بنا لیا, ٹھیک ہے, تو میرے میاں نے نہیں لے کے دیا, اب سائیکولوجیکلی یہ ہوگا, ٹھیک ہے, میں کچھ کہہ نہیں رہی ہوں لیکن میں اندر ہی اندر سوچ رہی ہوں. اگر میں کسی دوست سے یا رشتہ دار سے حسد کر رہی ہوں, میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہی ہوں, شاید مجھے پتا بھی نہیں ہے, لیکن وہ اندر ہی اندر میری مینٹل اس پہ چیز آ رہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے گھر کا پورا نظام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. یعنی وہ باطنی اور ظاہری تو ختم ہی ہو گئی نا. ایک تو چہرے کے فیچر پہ بھی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وین یو اسمائل, تو آپ کے چہرے کی کچھ یعنی 2-3 رگیں آپ استعمال کرتے ہیں نروز, لیکن وین یو ڈو دس تو کتنی ساری آپ کی وہ نروز ہو رہی ہوتی ہیں. تو پھر بجائے بوٹکس پہ خرچ کرنے کے یو شوڈ اسمائل اینڈ بی ہیپی, تو پیسے بھی بچ جائیں گے اور زندگی بھی آسان ہوگی. ایگزیکٹلی. مصباح صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یقیناً خوبصورت دکھنا ہر مرد اور عورت کا ایک حق ہے, اور یقیناً اسے خوبصورت دکھنا بھی چاہیے, لیکن اگر دور حاضر میں ہم قابلیت کی بات کریں تو لوگوں کی جو ماننا ہے, یا قابلیت کو ہم اس پہ سراہ سکتے ہیں کہ وہ جتنا خوبصورت ہے اس کے اندر اتنی قابلیت بھی موجود ہوگی. جی, آپ کا جو کوسچن ہے نا, اس کا آنسر 2 چیزوں میں ہے. دیکھیں,
आउटर ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी, जो हमारा टॉपिक भी और आपका जो क्वेश्चन है कि किस तरह से हम उसको बयान कर सकते हैं। देखिए, जो ब्यूटी के आउटर ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडिविजुअली डिफरेंट हैं। ठीक है। किसी का रंग गोरा है तो वो खूबसूरत है, किसी को ब्लैक कलर पसंद है, किसी को ब्लू कलर पसंद है, कोई ग्रीन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कोई टॉल अच्छा लग रहा है, किसी की स्माइल अच्छी है। ये इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स हैं और किसी को कोई पसंद है, किसी को नहीं पसंद। ठीक है। लेकिन जो इनर ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो हर कल्चर, हर सोसाइटी में सेम है। सच बोलने वाला हर किसी को अच्छा लगता है, हर कल्चर में पसंद किया जाता है। वेल मैनर्ड शख्स जो है, आला किरदार, आला अखलाक, हर कल्चर में पसंद किया जाता है। वो हर रिलीजन जो है सच्चाई की, सदाकत की, ईमानदारी की, ऑनेस्टी की तालीम देता है। वो सिर्फ इस्लाम नहीं देता, क्रिश्चियनिटी में भी सच बोलने वाले को अच्छा समझा जाता है। जो बुरी चीज़ें हैं वो हर रिलीजन में बुरी समझी जाती हैं। और सिर्फ हमारा जो वर्शिप का है अल्लाह ताला की वहदानियत में, या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे, वो ईमान का थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है। वरना अखलाकी तालीम जो है वो तमाम रिलीजन की सेम है, तमाम कल्चर की सेम है। जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं आपके, आउटर ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स, वो डिफरेंट हो सकते हैं। और आपको पता है कि आप पूरी दुनिया को कभी भी खुश नहीं रख सकते। आप कुछ भी कर लें, आप ब्यूटी के इंजेक्शंस लगवा लें, आप अपने पूरा फेस पे नया मास्क चढ़ा लें, आप अपनी ड्रेस को जैसा मर्जी कर लें। आप कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ आपकी तारीफ करेंगे, और कुछ फिर भी कहेंगे कि देखो उसमें तो अच्छी नहीं लगी। तारीफ की जहाँ तक हम आपने बात की, तो क्या हम खूबसूरत इसलिए लगना चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें? हाँ, कुछ हद तक आपकी बात दुरुस्त है। कि हम लोगों को, दूसरों को जब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो जैसे अभी शोबिस की बात हुई थी, तो हम क्यों, ये जैसे अभी अस्मा ने कहा कि पिक्चर्स लेके आते हैं और कहते हैं कि ऐसा हमें बना दें, क्योंकि उसको ज़्यादा सराहा जाता है, उसकी तारीफ़ की जाती है, और तारीफ़ तो हर किसी को पसंद होती है। और अगर हम इसी के अल्टरनेट अपने इखलाक को, अपने रवैये को हम खूबसूरत बना लें, तो यकीनन वो जो तारीफ़ जिसकी हमें ज़रूरत है या जो हम सुनना चाहते हैं, जो हमें पसंद है, वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। तो हम अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती के ऊपर तारीफ़ सुनने की बजाय अगर बातनी खूबसूरती पे काम करना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? जी बिल्कुल बेहतर होगा। लेकिन ज़ाहिरी खूबसूरती को देख के लोग आपके करीब आते हैं, फिर बातनी खूबसूरती आपकी यहाँ होती है ना। ठीक है। तब आपकी पता चलती है, जब आपकी शख्सियत जो आपकी गुफ्तगू के में छुपी होती है। जब तक आप बात नहीं करते, आपके साथ मामलात तय नहीं पाते, आप जितनी मॉडल्स हैं, जितनी एक्ट्रेसेस हैं, अगर आप उनकी आउटर ब्यूटी देखते हैं ना, तो आपको वो अच्छी लगती हैं। लेकिन हो सकता है कि वो अपने घरेलू मामलात में या अपने जो इंसान की जो खूबसूरती का अंदाज़ा है वो उसके बोलने के बाद ही अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि उसकी जो इनर ब्यूटी है वो कैसे हो सकती है। मज़ीद भी अपने मेहमानों से बात कीजिएगा, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सरसरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे हम इन डिटेल बात कर रहे हैं कि ज़ाहिरी खूबसूरती का जो हमारी बातनी खूबसूरती उस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो यकीनन हमें आज के मौजू पे गौर व फिक्र करने की और सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को निखार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। तो यकीनन जहाँ हम ज़ाहिरी खूबसूरती के ऊपर इतना काम करते हैं, इतने पैसे खर्च करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम बेहद खूबसूरत दिखें, तो अगर इसके अल्टरनेट हम अपनी बातनी जो खूबसूरती है उसको निखार लें, उस पर काम कर लें, तो यकीनन हमारी ज़ाहिरी खूबसूरती खुद ब खुद निखर के सामने आ जाएगी। आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। आसमा साहिबा, आपकी तरफ आते हैं, जहाँ हम ज़ाहिरी और बातनी खूबसूरती की बात कर रहे हैं। ख़वातीन की खूबसूरती को हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। वहाँ अगर बात कर ली जाए हमारे मर्द हजरात की, तो कहा जाता है कि मर्दों की खूबसूरती उनके अल्फाज हैं। किस हद तक ये बात दुरुस्त है? नहीं, अल्फाज तो वो भी हैं, और मेरे ख्याल में आजकल तो मर्द भी औरतों से कम नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी बनाओ सिंगार उनका हाँ, भी एक मगर हक है। जो मर्द होता है ना, उसने अपनी पूरी फैमिली को चलाना होता ठीक है। तो वो भी आपकी बात भी ठीक है, मगर आजकल मर्द भी बड़ा ख्याल रख रहे हैं अपने खूबसूरती का। ठीक है। आप उनके देखें कि वो
آج کل کے جو لڑکے ہیں اسپیشلی جو کالجز یونیورسٹیز میں ہیں بڑے ماڈرن اور ان کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں. ڈریسنگ انہوں نے بھی اپنے آپ کو کافی زیادہ اب اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا. صحیح. اچھا جہاں ہمارے مرد حضرات اپنی گرومنگ کا اتنا خیال رکھتے ہیں, اپنی ظاہری خوبصورتی کا اتنا خیال رکھتے ہیں, کیا وہ عورتوں کے بنسبت اپنی جو باطنی خوبصورتی ہے اس کا بھی اتنا ہی خیال کرتے ہیں؟ یہ تو اب وہی بات آ گئی نا کہ خیال تو رکھنا چاہیے مگر کچھ لوگ نہیں اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے. ہر انسان کا جو کردار ہوتا ہے نا, دیکھیں آپ نے سوسائٹی میں باہر مردوں نے باہر کام کرنا ہے, اگر فیمیل گھر میں کام کر رہی ہے مگر مردوں نے باہر کام کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے دفتر میں جانا ہے یا آفس میں جو بھی وہ کام کر رہے ہیں, تو ان کی کنورسیشن دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. اگر ایک کوئی انسان اگر کسی کو روڈلی بیہیو کر رہا ہو تو وہ ایک بار سنتا ہے, دوسری بار تو نہیں دوسرا سن رہا ہوتا نا. تو وہ پھر وہی ہوتا ہے کہ اس کا آہستہ جو سوسائٹی ہے اس کو لائک نہیں کر رہی ہوتی ہے, اس کے کام پہ بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ میرے پاس بہت سارے لوگوں نے آنا ہے. اگر میں ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بات نہیں کروں گی تو وہ نیکسٹ ٹائم میرے پاس نہیں آئیں گے. تو جو خوش اخلاقی ہے وہ اگر فیمیل کے لیے ضروری ہے تو میل کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے. صحیح. تحمینہ صاحب اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ جتنے خوبصورت دکھنا عورت کا حق ہے, کیا مرد کا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ظاہری خوبصورتی کا خیال رکھے؟ باطنی خوبصورتی پہ پھر ہم بعد میں آتے ہیں. نہیں, obvious سی بات ہے, مرد کا بھی رائٹ ہے, لڑکے ہیں یا کچھ بھی ہے. مطلب ایک زمانہ ہوتا تھا کہ آپ نے کہیں جانا ہوتا تو لڑکوں نے بس کنگھی کی, کپڑے چینج کی اور اٹھ کے چلے گئے. صحیح. لیکن دیکھیں جیسے خواتین مختلف ان کی باڈی اسٹرکچر ہے یا ان کے فیس ہے, اسی طرح سے لڑکوں کا بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لڑکوں کو خوبصورت نہیں کہہ سکتے آپ, آئی ڈونٹ لائک دس ورڈ, ٹھیک ہے, کیونکہ مرد کو آپ کہتے ہیں ہینڈسم ہے, یو نو ہی لکس گڈ. لڑکیوں کی طرح اوبیسلی وہ نہیں کر سکتے, ایون دو کچھ آج کل اس طرح کے ٹرینڈ چل پڑے ہیں کہ لڑکے آئی بروز بنوا رہے ہیں یا لپسٹک یوز کر رہے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں. لیکن مرد کو مرد کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے. بالکل. مرد کے لیے 16 سنگھار کا ورڈ یوز نہیں ہوتا, یہ خواتین کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہاں گرومنگ وہ ضرور کر سکتے ہیں, گرومنگ اپنے بالوں کے لیے کر سکتے ہیں, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ سکتے ہیں. ڈریسنگ کا بھی سینس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ شلوار قمیض پہن رہے ہیں یا پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں, لیکن کچھ ہوتے ہیں تھوڑے فنی بھی. لیکن آئی تھنک کہ ان کا بھی رائٹ ہے. اچھا, جہاں تک باطنی کی بات آتی ہے, باطنی میں نے ویسے کبھی آج تک ایسا ایکسپیرینس کیا نہیں اور سنا بھی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یوزلی عام روٹین میں آپ سنتے ہوں گے نا کہ لڑکی کے اخلاق اچھا ہونا چاہیے, لڑکی کو لمٹس میں رہنا چاہیے, یا کیونکہ لڑکی نے آگے گھر بسانا ہے, فیملی چلانی ہے, تو اس طرح ہونا چاہیے. یہ بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی ایسی. لیکن آج تک آپ نے مردوں کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ بھئی ان کو دھیمی آواز میں بات کرنی چاہیے, یا اس نے بھی شادی کرنی ہے تو اس کو بھی پریپیئر ہونا چاہیے, کل کو بیوی لائے گا. کبھی آج تک آپ نے میں نے بھی نہیں سنا کہ بھئی میاں کو یہ کہا ہوگا تم نے کل بیوی لانی ہے, اس کے ساتھ کیسے نبھا کرو گے, ٹھیک ہے, یا تم کل دفتر نوکری کرو گے تو تم کیسے وہاں پہ وہ کرو گے. یہ خواتین کے لیے ہے. لیکن یہ جو رولز ہیں یا یہ جو پابندیاں ہیں صرف عورت کی حد تک ہیں, اور مرد کے ہم جیب دیکھتے ہیں, وہ کماتا کتنا ہے, وہ امیر کتنا ہے, اس کے کریکٹر پہ, اس کے اخلاق پہ, اس پہ رویے پہ ہم بات نہیں کرتے. اوبیسلی دیکھیں, اب کوئی بھی اگر پیرنٹس اپنی بچی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں یا سسٹر یا کچھ بھی ہوگا, یا ایتھیکلی ہوتا ہے, کچھ لوگ اس چیز سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. لیکن دیکھیں, آئی تھنک اگر کوئی بھی پیرنٹس اپنی بیٹی کے لیے یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا سٹیبل ہو, اب یہ الگ چیز ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کہیں پہ بہت بڑا کہیں پرنس لگا ہوا ہو, وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. جو میں نے کہا کہ کئی دفعہ ہم لوگ بالکل ریئلٹی سے آگے چلے جاتے ہیں. صحیح. بہت سارے مردوں کو میں نے دیکھا جب وہ ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ وہ آگے کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی لڑکی کا یہ ریلیجیسلی رائٹ نہیں ہے اور یہ رائٹ نہیں ہے, تو جب آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی لڑکا اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور اتنا فلانا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ بھی غلط کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایتھیکلی جائیں, ریلیجیسلی جائیں, تو یہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے. وہ آپ کا بھائی ہے, آپ کا باپ ہے, آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. خاتون کو کام کرنے کا کہا گیا ہی نہیں.
صحیح. ٹھیک ہے. سو یہ وہ چیز آتی ہے. اب اس میں یہ چیز آتی ہے کہ جہاں پہ گرومنگ کی ظاہر بات ہے, زندگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دی ہے نا, نوکری تو کرنا ہے, لیکن اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ 4 دوستوں کے ساتھ باہر جائے یا اچھے کپڑے پہن لے, کچھ بھی کرے. لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دس آل ریلیٹڈ ٹو دا سوشل نارمس, کہ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے. یہ جتنی بھی ساری ابھی ہم یہ ظاہری اور باطنی جو بھی باتیں کر رہے ہیں نا, جیسے ہم نے کہا کہ باہر کے کلچر کچھ ڈفرینٹ ہیں, بالکل, یا جیسے ابھی آپ بات کرتے ہیں تو کچھ ٹائم پہلے ہم یہ بات کرتے کہ 30 سال کے ہو گئے تو اب کیا مطلب ختم ہوگی لائف, اب کچھ نہیں کر سکتے آپ. صحیح سے مس پہ تمینہ صاحب کہ اسی بات کو آپ کی طرف لے کے آئے, تو ایج کی انہوں نے جہاں تک بات کی, پہلے بھی انہوں نے ایک 30 سال کا ہنٹ دیا تھا کہ 30 سال کے بعد ہماری زندگی میں وہ بناؤ سنگھار کم ہو جاتا ہے, ہم خوبصورت لگنے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, یا پھر لوگ کیا کہیں گے کہ ہم بناؤ سنگھار کر رہے ہیں. تو کیا اس میں ایج فیکٹر آ جاتا ہے کہ آپ ظاہری اور باطنی خوبصورت لگنے کے, چلے جو آپ کی باطنی خوبصورتی ہے اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, لیکن ظاہری خوبصورتی کے لیے کیا ہمیں ایج کو کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے؟ کرنا پڑتا ہے, لیکن کرنا نہیں چاہیے. اچھا. ہاں جی, یہ سوشل ٹیبوز ہیں کہ ہم نے جو 50 ایئرس کا بھی اگر بات وہی ہے کہ جب سوشل ایشوز کی بات ہو رہی ہے تو وہ لڑکی کی جب ڈیمانڈ ہوگی تو وہ 50 سال کا مرد بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ 20-22 سال سے زیادہ کی لڑکی نہ, اور خوبصورت بھی ہو, دبلی پتلی بھی ہو, اور خود چاہے تون نکلی ہو چاہے کچھ بھی ہو, ایسے بالکل, کیونکہ بیوٹی کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ہم نے فیمیل کے ساتھ ریلیٹ کیے ہیں. اور جہاں آپ نے ایج کی بات کی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بچوں کی بھی خوبصورتی, جو بچے صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں, اسمائل کرتے ہیں, اچھے ویل گرومڈ ہوتے ہیں, وہ بچے بھی آپ کو پیارے لگتے ہیں. اس طرح ٹینیجر کی الگ بیوٹی ہے, اس کے بعد مڈل ایج کی الگ سے ہے, اور کچھ لوگ تو آپ تو دیکھیں کہ مڈل ایج کے بعد زیادہ خوبصورت, زیادہ ڈیشنگ, زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں, فیمیلز بھی اور میل بھی. اور جہاں تک جینڈر کی بات کی آپ نے کہ میلز کا بھی اتنا ہی حق ہے, تو اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا ابھی کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام یا ہماری سوسائٹی یا کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ جینٹس کی یا مردوں کی جو بیوٹی پہ کمپرومائز کرتی ہے یا انہیں حق نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کہ حضرت عمر کے پاس ایک دفعہ خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین, میں اپنے ہسبینڈ سے ڈائیورس چاہتی ہوں نا. تو آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, مجھے کوئی ریزن بتاؤ. تو انہوں نے کہا کوئی ریزن نہیں. اس خاتون نے کہا ریزن کوئی نہیں, لیکن بس وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو حضرت عمر نے 2-3 دفعہ پوچھا کہ بتائیں کہ اس میں کوئی عادات کی برائی ہے, کوئی کردار برا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, اس میں کوئی بھی ایسی برائی نہیں ہے, لیکن بس مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور 2 دن کے بعد آ جانا. اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کے شوہر کو لے کر آؤ. جب اس کا شوہر آیا تو اس کے بکھرے بال, داڑھی بڑھی ہوئی, برے حالات, کپڑے میلے کچیلے. تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ جاؤ اس کو غسل کرواؤ, اس کی ہیئر کٹ کراؤ, اس کی شیو وغیرہ بنوا کے اس کو نیٹ اینڈ کلین کر کے میرے پاس لے کر آؤ. جب وہ آیا تو وہ بالکل ڈیفرنٹ شخص تھا. تو اسے کہا کہ تم 2 دن کے بعد آنا میرے پاس, اور اس خاتون کو بھی بلایا ہوا تھا 2 دن کے بعد. تو جب وہ خاتون آئی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہیں ایک شخص سے ملوانا چاہتا ہوں, اگر تمہیں اچھا لگے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر تم اپنا فیصلہ, آخری فیصلہ مجھے بتانا. ٹھیک ہو گیا. جب وہ خاتون دیکھا تو اس نے بات چیت کی, اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا ہی شوہر ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا. اور اس طرح ایک گھر بس گیا, ایک گھر ٹوٹنے سے بچ گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ جی خواتین کو شوہر کے لیے سجنا سنورنا چاہیے, تو شوہر کو بھی تو صاف ستھرا ہونا چاہیے, اس کو بھی تو وائف کے لیے. یہ تو نہیں ہے, ہم سب کو چاہیے کہ اپنا خیال رکھیں, اپنی پرسنالٹی جو اس کا خیال رکھیں. مزید بھی اپنے مہمانوں سے بات کی جائے گی, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین سرسرا میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی تھی کہ ظاہری خوبصورتی انسان کی باطنی خوبصورتی پہ کیا اثر رکھتی ہے, تو یقیناً آج کا موضوع ہمارے لیے, ہماری شخصیت کے لیے, پرسنالٹی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم تھا. اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی. مصباح صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کی جا رہی تھی کہ جہاں عورت کو خوبصورت دکھنے کا حق ہے وہاں یقیناً مرد کا بھی حق ہے, اور اسلام میں بھی درس دیا گیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ظاہری اور باطنی خوبصورتی کا خیال رکھنا ہے. تو آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تعلیم و تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے, کیسے ہم اپنی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطنی خوبصورتی جو ہے اس کو بھی نکھار سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے اس میں وہی بات ہے کہ جیسے ہم نے جب گفتگو کا آغاز کیا تھا تو میں نے اسلام کا ریفرنس دیا تھا کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کسی کو آپ لائف پارٹنر کے طور پہ چوز کرتے ہیں. وہ صرف خاتون کے لیے نہیں ہے,
فیمیل کے لیے نہیں ہے کہ حسن و جمال، حسب نسب، تعلیم و تربیت، اس کا مال دولت اور اس کا تقوی، وہ فیمیل کے لیے بھی ہے، میل کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. تقوی کا بنیاد جو ہے، تقوی کا معیار وہ مرد اور عورت کے لیے برابر ہے. صحیح. کہ اس کے اخلاق و کردار، اس کا حسن و جمال، اس کی سب چیزوں سے بڑھ کر اس کا اخلاق و کردار ہے. اس کی جو انر بیوٹی ہے، وہ یہ کہ بات آپ کا جو ورڈ انر بیوٹی سے ہی ہم نے اسٹارٹ کی ہے، تو اس کی گرومنگ پہ بھی اتنی ہی توجہ دینی ہے. اور وہ کس نے دینی ہے؟ وہ ماؤں نے دینی ہے. ہم جو بینگ اے مدر، ہم اپنے بچوں کو، بیٹوں کو بھی آہستہ بولنا سکھائیں. ان کو بھی گھر میں، اگر بیٹا ہے اس نے اگر کک کیا اور اس کو ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن اگر بیٹی نے زور سے پاؤں مارا یا برتن کوئی چیز توڑی ہے تو ہم اس کی شامت لے آتے ہیں کہ تم لڑکی ہو، تم نے یہ ایسے کیوں کیا ہے. تو ہم نے لڑکوں کو بھی یہی سکھانا ہے کہ یہ جو چیز بری ہے وہ تمہارے لیے بھی بری ہے. اس نے بھی اگر ہسبینڈ بننا ہے تو اس نے ایک پولائٹ، ایک کائنڈ، اس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی اتنا ہی پولائٹ اور اتنا ہی کائنڈ ہو اور ہمبل مزاج ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو. اس میں جو بے شک وہ گھر کا سربراہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ بلند دیا ہے، اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے دیا ہے. وہ جو بڑی بڑی ذمہ داریاں، بھاری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، پوری اپنی فیملی کو لے کر چلتا ہے، مینٹین کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا درجہ زیادہ ہے. اس کی وجہ سے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا غصہ اتارتا رہے اور جھگڑتا رہے اور جو بھی اپنا سامنے آئی چیز اٹھا کے پٹک دے. ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی اخلاقی طور پہ ہمیں اس کو اجازت ہے اور نہ ہی ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے. تو مینرز کی جہاں تک بات ہے، اور جب ہم سوشل چینج لانے کی بات کرتے ہیں تو بینگ اے وومن میں کہتی ہوں کہ ہم خواتین ہی چینج لا سکتی ہیں. مرد حضرات اس میں ہماری بات کو سن کے عمل تو کر سکتے ہیں، لیکن چینج لانے کے لیے انیشیٹ ہم لوگوں نے کرنا ہے. مدر کے طور پہ اپنے بیٹوں کی تربیت کریں، اپنے بھائیوں کے لیے. اور جب پھر آپ لڑکی کو چوز کرنے جائیں تو خدا را اس کی ظاہری بیوٹی کو چیک نہ کریں کہ کھڑی ہو کے دکھاؤ اپنی ہائٹ کتنی ہے اور رنگ کیسا ہے. تو آپ اس کے مینرز پہ غور کریں. اگر لڑکی تعلیم یافتہ ہے، ویل مینرڈ ہے، تو میرے خیال سے ہمیں اسے زیادہ پرائورٹی دینی چاہیے. صحیح ہو گیا. آسمہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انڈیویجولی ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطنی خوبصورتی پر بھی عمل کریں؟ جیسے اپنی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے ہم اتنا کام کرتے، اتنا وقت نکالتے ہیں، تو وائی ناٹ اپنی باطنی خوبصورتی کے لیے بھی اتنی محنت کریں؟ ظاہری باتیں کرنی چاہیے ہم لوگوں کو محنت. اگر ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی چیزیں جو سی ہیں وہ جیسے اگر کسی بندے کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کتنی دیر، دوسرا بندہ کتنی دیر بات کر سکتا ہے؟ وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے، تنگ ہوتا ہے، وہ ایسے انسانوں سے پھر دور جا رہا ہوتا ہے. اور آئی تھنک رشتوں میں خلل کی وجہ بھی یہی ہے کہ زیادہ دیر ہم چڑچڑاپن برداشت نہیں کر سکتے. چڑچڑاپن جو برداشت نہیں کیا جا سکتا تو انسان دوسرے کو اس طرح برداشت بھی نہیں کر سکتا. مطلب اگر وہ اخلاق کا اچھا نہیں ہے یا کوئی مس بیہیو کر رہا ہے یا کسی کو کچھ سمجھ نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ کو اپنے سامنے والے کو ویلیو دینی چاہیے. اچھا، اس میں ہم خواتین کی بھی اگر تھوڑی بات کر لیں، ان کی بھی کہیں غلطی آتی ہے کہ وہ بعض دفعہ تو اپنے آپ کو بڑا بنا سنوار کے رکھتی ہیں، اپنی کیئر کرتی ہیں، لیکن جب وہ ایک بیوی بنتی ہیں تو اگر ہسبینڈ کے ہم چڑچڑے پن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ چڑچڑا پن کا شکار ہو جاتا ہے، گھر میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، وہاں عورت کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے 16 سنگھار کا جو اسلام میں بھی ہم بات کرتے ہیں، کہا گیا ہے کہ عورت بناؤ سنگھار کر کے رکھے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا خیال کرے تاکہ ہسبینڈ ایک چڑچڑے پن کا شکار نہ ہو. جو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کریکٹر لیس ہو جاتے ہیں، ان کے جو باطنی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں عورت کا بھی تو کہیں نہ کہیں قصور ہے. عورت کا ہے قصور، کیوں نہیں ہے؟ عورت کا قصور ہے اس میں. دیکھیں، شادی جب ہوتی ہے نا، شادی کے بعد فیمیل کہتی بس شادی ہو گئی، ختم ہو گیا، زندگی ختم، بس اب میں نے گھر میں ہی رہنا ہے، گھر میں ہی رہنا ہے. اچھا، وہ کیا، وہ سارا دن کام کر رہی ہوتی ہے. اچھا، پھر ماں بنتی ہے تو اس کا فزیکل تھوڑا سا اس کا چینج آتا ہے باڈی میں، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ اپنے بچوں کو یا گھر کو اس کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کو ذرا تھوڑا سا صاف کر لوں، کوکنگ اچھی سی کر لوں، ہسبینڈ آئے گا کوکنگ کر کے اس کے سامنے رکھیں، بچوں کو اچھا سا ہم ریڈی رکھیں، ان کو گروم کریں ان کی اسٹڈی کے اوپر. تو وہ اس کا فوکس جو سا ہوتا ہے نا، ہسبینڈ سے ہٹ کے گھر اور بچوں کاموں پہ اور بچوں میں چلا جاتا ہے. صحیح. پھر یہی ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ آتا ہے رات میں
اور وہ تو ظاہری بات ہے کام کر کے آتے ہیں تو وہ کافی چیزیں فیس کر کے آ رہے ہوتے ہیں. جو عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں نے گھر میں یہ فیس کیا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے آپ کا, پھر چیزیں ان سی ہے تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہیں معاشرے میں, مسائل جو ہے وہ جنم لے تو سکتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ اب جیسے میں بھی مدر ہوں, میں اپنے بچوں کو بھی میں نے اپنے بہت اچھے سے ان کی تربیت کی, اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بھی مینٹین رکھا. صحیح. میں ایکسرسائز بھی کرتی تھی, میں اپنی ہمیشہ ہر چیز کو مینٹین رکھتی رہی تاکہ مطلب یہ والی چیزیں نہ ہوں. صحیح. یعنی ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ اپنا خیال بھی کرے. اپنا خیال بھی رکھے. کریکٹر کی بات کرتے ہیں, اخلاق کی بات کرتے ہیں, وہاں ڈیفینیٹلی ظاہری خوبصورتی بھی بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے. تہمینہ صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں جہاں ہم ظاہری اور باطنی خوبصورتی کو ایکولی لا کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو ضروری ہے جو میں لوگوں کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ you always have to be connected with your own self. ٹھیک ہے, اب وہ آپ کی آؤٹر بیوٹی ہے یا انر بیوٹی ہے, اپنے ساتھ ٹائم گزارنا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, یور ورکنگ مدر اور ورکنگ ویسے بھی آپ ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ سے خود دور ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ اسٹریس ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر میں اپنے گھر کے کام کر رہی ہوں ایز اے ذمہ داری سمجھ کے, یا میں اپنے ہسبینڈ کی لک آفٹر کر رہی ہوں اپنی ذمہ داری سمجھ کے, یا اپنے بچوں کو پال رہی ہوں اپنی ذمہ داری سمجھ کے, تو وہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے. اور وہ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ اسٹریس کاز کرتی ہے. صحیح. ہسبینڈ ذمہ داری نہیں ہے, وہ آپ کا ہسبینڈ ہے. بالکل. ٹھیک ہے, بچے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ آپ کے بچے ہیں. آپ نے ان کو پیدا کی, ایک محبت کا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ہی آ جاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کھانا بنانے کی بات کر رہے تھے کہ ایک کھانا بنانا یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے لیے کھانا بنا رہی ہوں, اس کا پیٹ بھرنا. ایک ہوتا ہے میں دل سے بنا رہی ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو آج یہ کھلاؤں گی. تو ایک محبت کا ایلیمنٹ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ محبت کا ایلیمنٹ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماؤں کے ہاتھ میں ذائقہ ہے. جب مائیں ہماری کھانا ہمارے لیے بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا سوچ کے بنا رہی ہوتی ہیں کہ آج یہ بس گوبھی بنا دو, آج آلو مٹر بنا دو. وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے نے کھانا ہے. جب میں اپنے بچے کے لیے بنا رہی ہوتی ہوں تو میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یار میرے بیٹے کو یہ اچھا لگے. ایسے ہی یہ چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایک تو سر سے اتارنے کے لیے کام نہ کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ اپنی زندگی میں ڈسپلن پیدا کریں. ہم نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے یا میاں کو دفتر بھیجنے کے لیے, گھر کے کام کرنے کے لیے ہم نے ویسے بھی اٹھنا ہوتا ہے. آپ کے پاس میڈ ہیں, ویری گڈ. آپ کے پاس میڈ نہیں ہے تب بھی آپ ایک اپنی لائف کو اسکیجول کریں. بالکل. ٹھیک ہے, کہ یہ میرا ٹائم ہے کھانا بنانے کا, یہ میرا ٹائم ہے فلاں کام کرنے کا. جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو یقین کریں کہ نہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے. باقی دیکھیں کرائسس ہر ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, اپس ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں, زندگی کا حصہ ہے, یہ تو چلتے رہیں گے. بالکل, ان کو مینیج کرنا ضروری ہے. لیکن اب یہ ضروری ہے ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پہ مطلب میں تو خیر ہمیشہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہسبینڈ کے لیے تیار ہوں, یا میں یہ نہیں کہتی ٹھیک ہے نا کہ اب میری شادی ہونے والی ہے تو میں ویٹ لوز کروں. میں نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے, بالکل اپنے لیے بھی تیار ہو جائیں. اپنے لیے یقیناً, کیونکہ کبھی کبھار میں خود اپنی شکل دیکھ رہی ہوں تو پوری زندگی بھی لگا دیں گے, وہ خوش نہیں ہوں گے. دیکھیں اپنی ذات کو لو, جب آپ پازیٹیو ہوں گے, جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کو ہر چیز ہیپی نظر آئے گی. پوری جو ہماری زندگی ہے وہ خوشگوار ہو جائے گی. مصباح صاحب لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ جی بس میرا میسج تو اپنے لیے بھی یہی ہے اور سب باقی لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ خود پہ فوکس کریں. بالکل. اپنی انر بیوٹی پہ بھی, آؤٹر بیوٹی پہ بھی, دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور دونوں لازم و ملزوم ہیں. دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. اندر سے بھی آپ خوبصورتی پہ توجہ دیں, اپنے مینرز کو بھی ٹھیک کریں, اپنے اخلاق کردار کو بھی بلند کریں, اور ظاہری خوبصورتی کا بھی خیال رکھیں, اپنی فٹنس کا, اپنے چہرے کا, اپنے لباس کا. جی آسما صاحب لاسٹ میں چند سیکنڈ کا آپ کا میسج. میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بظاہر جو خوبصورت آپ دکھ رہے ہوتے ہو تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اندر سے بھی آپ اتنی خوبصورت ہوں. یقیناً. جی تہمینہ صاحبہ لاسٹ میں چند سیکنڈ کا آپ کا بس خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. یقیناً. بہت شکریہ جب مہمانوں کا آپ نے وقت دیا, اور واقعی ہمیں خوش رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا چاہیے, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے رویے, ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے, ہماری زبان میں مٹھاس ہوگی, تو یقیناً خود بخود ہماری جو ظاہری خوبصورتی ہے وہ نکھر جائے گی. تو اپنے اخلاق کے اوپر کام کرنے کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اپنے جو باطنی خوبصورتی ہے اس کو نکھار لے, اپنے اخلاق اچھے کر لے, رویے اچھے کر لے, اپنی زبانوں میں ایک پولائٹنس لے آئیں, مٹھاس لے آئیں, تو زندگی بھی میٹھی ہو جائے گی, خوشگوار ہو جائے گی. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.